والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. دین اسلام نہ تو افراد کا نام ہے اور نہ ہی دین اسلام تفرید کا نام ہے. دین اسلام کے اندر یکدم آزادی بھی نہیں ہے اور دین اسلام کے اندر گھٹن بھی نہیں ہے. دین اسلام ایک معتدل دین ہے اور یہ بات بخوبی ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو گیا اور جس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر دین اسلام کے سپرد نہ کیا. کبھی وہ دین اسلام کے اوپر افراد کا الزام لگاتا ہے اور کبھی وہ دین اسلام کے اوپر تفرید کا الزام لگاتا ہے، حالانکہ افراد والا فارمولہ بھی غلط ہے اور تفرید والا فارمولہ بھی غلط ہے. دین اسلام معتدل ہے اور جو ایمان والا اپنی زندگی کو مکمل اسلام کے ڈھانچے میں، اسلام کے سانچے میں مکمل طور پر مضبوطی سے لا کے رکھتا ہے تو دین اسلام اس کے لیے ایک خوش آئین اور خوش روحان چیز ہے. اور اگر جس نے قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کیا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. جب دین اسلام کے اندر مکمل طور پر ایمان والا داخل ہو گیا، اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے راحت ہے، اس دنیا میں بھی راحت ہوگی. اور جس نے دین اسلام کو مکمل نہ لیا، ایک حکم مانا، دو حکم چھوڑ دیے، دو حکم مانے، 5 حکم چھوڑ دیے، خسرت دنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. دین اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز عقائد اور نظریات ہے، عمل کا دار و مدار بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمانیات
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बा'स बअदल मौत। ये ईमानियात में शामिल है। ईमानियात के अंदर सबसे पहली चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर ईमान ले आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर ईमान लाना। अल्लाह वाहिद ला शरीक है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह इस कायनात में होता तो जमीन के ऊपर कितना फसाद पैदा हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बोलो एक है, वाहिद ला शरीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर जगह पर मौजूद है। आप सब कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर जगह पर मौजूद है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी हमारा ईमान है। सारे के सारे अंबिया बरहक है, किताबें भी बरहक है, और हमारा ये भी ईमान है सबसे आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नए नबी ने पैदा नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया ला नबी बादी, मेरे बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनकी तादाद कम हो गई 1.25 लाख, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे के सारे सहाबा मेयार हक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन, सहाबा मुझसे राज़ी, मैं सहाबा से राज़ी। और याद रखिए, मौका की मुनासबत से अर्ज करता चला जाऊं, कल को 10 मुहर्रम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे में जान की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन झुके नहीं। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमारी एक आंख का सुरमा तो अहले बैत हमारी दूसरी आंख का सुरमा है। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है, सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का नाम ले, अहले बैत को छोड़ दे, उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं है। जो सिर्फ अहले बैत का नाम ले, सहाबा को छोड़ दे, उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं है। खुतबे के अंदर मैंने आपके सामने सूरह अर-रहमान आप लोग सुनते ही रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद तौफीक दे दे, पढ़ने की भी तौफीक दे दे। सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 20 मैंने आपके सामने तिलावत की। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लु'लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन आयात का बज़ाहिर मफ़हूम तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वसी कायनात के अंदर 2 समुंदर ऐसे हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 समुंदर हैं, लेकिन दरमियान में ऐसे आड़ है कि एक दूसरे को मिल नहीं सकते, हालांकि इकट्ठे चलते हैं। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा भी होगा मोबाइलों के अंदर, एक समुंदर इंतहाई हद तक नीला और दूसरा गहरा है, दूसरे की जो नीलाहट है वो कम है, इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन दरमियान में ऐसी कोई निजाम, ऐसा कोई निजाम, ऐसी कोई तरतीब अल्लाह ने बना दी है कि एक दूसरे के ऊपर गालिब नहीं आ सकते, जबकि इकट्ठे चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे बंदो, मेरी कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा अल-लु'लुअ वल मरजान, उनमें मोती, लोलो मोती भी निकलते हैं, मरजान मोती भी निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन और इंस कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब इन आयात
کی تفسیر ہر ایک مفسر نے اپنے مزاج کے مطابق کی ہے، لیکن علامہ سیوطی سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کی شان، اہل بیت کے اندر بھی چند افراد مگر نہیں ایمان والوں کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے اندر گھر والیاں بھی ہے، وازواجہم امہاتہم۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر در منصور کے اندر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ایسے اکٹھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، نہ یہ سمندر اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے، نہ یہ سمندر اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کو ان دو سمندروں سے مراد ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور دوسرے سمندر سے مراد حضرت فاطمہ کی ذات ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن درمیان میں آڑ ہے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آڑ پیدا کر دی، نہ یہ اس کے اوپر غالب نہ وہ اس کے اوپر غالب۔ آگے کیا ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ فبأي آلاء ربکما تکذبان، ایمان والے بندے تمہارے اندر ایسا خاندان موجود ہے، حضرت علی کی شکل میں ہے، ایسا خاندان موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، ایمان والوں کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، سب کو محبت ہے، ہر ایک ایمان والے کو محبت ہونی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انس میں کون کون سے نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ آگے ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں موتی نکلتے ہیں لولو کی صورت میں اور مرجان کی صورت میں۔ مفسرین نے لکھا ہے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موتی، ایک موتی حضرت حسن کی صورت میں ہے اور دوسرا موتی حضرت حسین کی صورت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اہل بیت میں صرف زبانی کلامی محبت کافی نہیں ہوگی، یاد رکھنا، صرف زبانی کلامی محبت کافی نہیں ہوگی، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ باور کرایا امت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس طرح کے بھی حالات آ جائیں، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا صبر نہیں چھوڑنا۔ تاریخ کے اندر جو مرضی واقعات لکھے جائیں، یاد رکھنا، آپ سب یاد رکھ لو، تاریخ ایک جنگل ہے، تاریخ کے اندر اگر اچھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اس تاریخ کو تسلیم کریں گے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ اگرچہ مورخ ہمیں بتائے گا بابیلا کیا تھا، ماتم کیا تھا، یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشان نہیں، ہم ایسی تاریخ کو ربی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انہوں نے نماز بھی نہیں چھوڑی، لیکن ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اللہ کی قسم چنے والے دن یہاں پر آتے ہیں۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں، عورتوں کی عزت کے رکھوالے تھے سادات خاندان، نہ کہ ایسے غلیظ اور بدبودار کردار کے لوگ۔ کچھ دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا اجاز شاہ کی صورت میں اسلامی یونیورسٹی کا جو پرابلم بنا وہ اسکینڈل چلا۔ میرے دوستوں یاد رکھنا، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ہر طرح کی تعلیم حق ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں عزتوں سے تو کسی کی مت کرے۔
اور یہ قرآن اور حدیث، مساجد، مدارس، اللہ والوں سے دوری کی بنا کے اوپر میرے دوستوں پیسہ بھی ہم لگاتے ہیں اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جدائیاں بھی ہم برداشت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، پڑھائی کی صورت میں پیسے بھی ہم دیتے ہیں، وقت بھی ہم دیتے ہیں، اور عزتیں بھی ہماری اولادیں سے ملی ہے۔ یہ سب قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ ہے، یاد رکھیے دوری کی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، یا اللہ ہمیں جہری گناہ سے بھی بچا دے، خفیہ گناہ سے بھی بچا۔ ناراض نہیں ہونا۔ آج کل کا موبائل کے اندر یقین مانیے، رات کو میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، میری بیٹی، آپ کی بیٹی کمبل اوپر کر کے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ بڑے حاجی نمازی، بڑے نیک لوگ۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے بندوں کے اتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کو ختم کر کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وجہ یہ ہوگی لوگوں کے سامنے نمازی ہوگا اور علیحدگی کے اندر جو بھی گناہ کا موقع ملے گا گناہ کر لے گا۔ اللہ کے لیے دوستوں میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو۔ کل کا نیک دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے دن کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی 10 محرم کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کرو، اور دوسری بات روزہ رکھو۔ کیا چیز؟ روزہ، لیکن ساتھ میں یاد رکھنا آج 9 کا اگر رکھا ہے تو ٹھیک، نہیں تو 11 کا اس کے ساتھ ملا دے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر کوئی اچھی چیز بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت پورا سال تمہارے گھر میں وسعت و برکت دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔